नाजरीन, फ्रंटियर पॉडकास्ट के साथ मैं और मेरे साथ डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ मौजूद हैं। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम चार मुख्तलिफ मसाइल पर बात करेंगे। हम बाजवड़ के मसले पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद के अंदर बलोच यकजहती कमेटी का जो एहतजाज 20वें दिन तक पहुंच गया उस पर बात करेंगे। उसके अलावा खैबर डिस्ट्रिक्ट में बाब खैबर पर कल एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में जाके हम पेशावर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बात करेंगे। इरफान, शुरू करते हैं बाजावड़ से। बाजावड़ के हवाले से एक ख़बर मीडिया में आ रही है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। वहाँ पर एक बाजावड़ अमन कमेटी बनी है जिसको साहिबजादा हारून रशीद साहब वो लीड करते हैं, और ये कमेटी TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ इनकी मुज़ाकरात हो रही है और 3 राउंड्स उनके हो गए हैं। तीसरे राउंड में कहते हैं कि बहुत पेशरफ्त हुआ, और पेशरफ्त ये है कि जी TTP वाले सीज़ फायर पर यानी जंग बंदी पर राज़ी हो गए उस वक्त तक कि जब तक मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता। अब मुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही कि ये सीज़ फायर किन के दरमियान, और दूसरी बात यह है कि कौन सा मसला और उसका किस तरह का हल। क्योंकि हमें जो लग रहा है वो तो ये है कि जी बाजवड़ के अंदर जिसको खवारिज अल हिंदुस्तानी कहा जाता है, वो है जिन्होंने स्टेट को कंट्रोल चैलेंज किया हुआ है और आम लोग उसका निशाना बन रहे हैं। तो अब ये सीज़ फायर किन के दरमियान हो रही है? और दूसरी बात ये कहते हैं कि जब तक मसला मुकम्मल तौर पर, बल्कि मैं ये अखबार से पढ़ देता हूँ, कहते हैं कि अनटिल द कॉन्फ्लिक्ट इज़ कम्प्लीटली रिजॉल्व्ड थ्रू टॉक्स। अब कौन सा कॉन्फ्लिक्ट और किस तरह रिजॉल्व होगा थ्रू टॉक्स? फैज साहब, ये मुझे ख़ुद भी बड़ी हैरानी हो रही है। अगरचे एक तरफ से तो मैं खुश भी हूँ कि कुछ प्रोग्रेस तो हो रही है, यानी ऐसे माहौल में कि जहाँ हमें रियासत नज़र नहीं आती और जहाँ नज़र आती है वो वर्दी की शक्ल में नज़र आती है। लोगों को मारना, उनको जो है ना ऑपरेशन के नाम पे ज़रोकोब करना, फिर दूसरी तरफ हमारे प्रोविंशियल असेंबली भी उसका वो फंक्शन नहीं है। ख़ासकर PTI की हुकूमत का, वो बिल्कुल रात को रियासत के साथ बैठती है, दिन को वो लोगों की बातें करती हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें गूम में हमें पता नहीं चल रहा कि कौन क्या कर रहा है। इतने में अगर इलाके के लोग उठते हैं और वो अपने तय कुछ कोशिश करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर आप वाली बात आ जाती है कि अप्रिशिएट किन बुनियादों पे करें। ये जो पॉलिसी है ये तो रियासत की पॉलिसी है कि एक तरफ वो तालिबान को जो है ना उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं, उसको गुड तालिबान कहते रहे हैं, बैड तालिबान कहते रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोगों को भी कहते रहे हैं कि आप अपने तौर पे इनके साथ नेगोशिएट करें। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 3 साल पहले भी जब जनरल फैज़ हमीद साहब थे और उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो इन्होंने जिरगा अफ़गानिस्तान भेजा था। बिल्कुल। उसमें लोकल लोगों को ये इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, अगरचे सूबाई हुकूमत भी जो है ना बैरिस्टर सैफ की सरबराही में वो भी उसमें शरीक थी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि गुज़श्ता 22-23 साल में रियासत हमेशा कहती रही है कि लोकल लोग उठकर तालिबान से मुज़ाकरात करें, या फिर वो खुद मुज़ाकरात करती रही है। हमें अभी पता चला कि ये लोग जो तालिबान का नाम है, ये तो रियासत ही की बी टीम्स हैं। ये तो जब नाकाम हो जाते हैं तो रियासत उनको दोबारा ले आती है कि इसलिए कि हमारे लोग हैं और अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो अफ़गानिस्तान थोड़ी इनका ख्याल रखेगा। ये जनरल फैज़ की सरबराही में हुआ। अगर अभी भी पश्तूनों को पता नहीं चल रहा और जिरगे के लोगों को पता नहीं चल रहा कि नेगोशिएशन या मुज़ाकरात उनके तालिबान के साथ नहीं करने, रियासत के साथ करने हैं, तो मेरे ख्याल में फिर रियासत इसको कभी भी बहाना बना सकती है कि अगर ये नेगोशिएशन कामयाब भी होते हैं और तालिबान वक्ती तौर पे पीछे भी हट जाते हैं, तो रियासत को कौन पीछे हटाएगा? उसके तो अफ़गानिस्तान में अपने
مقاصد ہیں، اگر وہ طالبان پہ حملہ کر لیں یا وہ طالبان کو ٹف ٹائم دیں، کیونکہ ریاست تو ان نیگوسیشن کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جرگہ ریاست کے ساتھ کیا کرے گی؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، باٹم لائن یہ ہے کہ ان مذاکرات اچھے ہیں اگر طالبان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان سے بہت ضروری ہے کہ مذاکرات ریاست کے ساتھ ہو کہ آپ چاہتے کیا ہیں ان علاقوں سے۔ آپ افغانستان میں طالبان کو رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر فشار یا جو پریشر ہوگا وہ ریاست پہ آئے، نہ کہ طالبان پہ، کیونکہ طالبان تو ایک پروگزیز ہیں، ہاں وہ تو میٹر عرفان، نہیں کرتے۔ عرفان دیکھیں، میرا تو خیال یہ ہے، بلکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مذاکرات تو دو ساورن پارٹیز کے درمیان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر میڈیٹرز بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن دو ساورن اینٹیٹیز کے درمیان جب مذاکرات ہو تو اس سے امید باندھی جا سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جو باجوڑ امن جرگہ ہے، ان کے پاس کس کا مینڈیٹ ہے، اور یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر کسی بات پر ایگری ہو جائے تو کیا وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں، یہ اس میں ٹیکنیکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ مذاکرات اس وقت کرتے ہیں کہ آپ کا جو مد مقابل دڑا ہے یا پارٹی ہے وہ کمزور ہو اور آپ سٹرانگ فوٹنگز پر ہوں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کی مرضی کا نکل سکتا ہے۔ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ باجوڑ کے اندر کیا یہ امن جرگہ جو ہے بیک فٹ پر ہے یا ٹی ٹی پی وہ بیک فٹ پر ہے، اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات یہ ہو رہی ہیں کس چیز پر؟ دیکھیں فیض یہ صاحب، یہ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ریاست نے یہ جو ہے ٹریڈیشن یا یہ ایک روایت رکھ لی ہے کہ جب بھی انہوں نے نیگوسیشنز کیے طالبان کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ ہی کیے۔ آپ کو یاد ہے کہ جتنے معاہدے پاسٹ میں ہوئے، چاہے وہ 2004 میں نیک محمد کے ساتھ ہو، چاہے وہ 2005 میں بیت اللہ کے ساتھ ہو، یہ ریاست نے اس کا غور نہیں کیا، اس پہ غور نہیں کیا کہ وہ فریق ہیں طالبان، لیکن ریاست اپنے تئیں اس کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی ہیں۔ اب اگر علاقے کے لوگ مذاکرات کریں تو ان کے لیے تو جواز ہے، وہ تو جرگہ ہے، وہ ریاست تھوڑی ہے، ان کے لیے تو طالبان بھی فریق ہیں، ریاست بھی فریق ہے۔ تو جرگے کے طور پہ اگر وہ طالبان کے ساتھ جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہ جو ہے نا مسئلہ کریٹ ہوگا جو ریاست نے آلریڈی کریٹ کیے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مذاکرات نہیں کرنے تھے تو وہ ریاست کو نہیں کرنے تھے، ان کے لیے طالبان فریق ہیں۔ طالبان ریاست کی ساورینٹی یا حاکمیت کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن اگر ریاستیں مذاکرات کرتی رہی ہیں اب تک، تو پھر لوکل لوگ جو ہیں یا جرگہ جو ہے وہ تو کسی کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہیں۔ جرگہ کوئی لیگل اینٹی تھوڑی ہے، وہ تو علاقے کے لوگ ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں طالبان سے کہ آپ ان علاقوں سے چلے جائیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایشو یہ ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آیا طالبان اور ریاست دو ڈیفرنٹ فریق ہیں یا ایک فریق ہیں؟ طالبان ریاست کی حاکمیت کی نیچے ریاست کی پالیسیز کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے کہ جس میں عام لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں۔ جب وہ مذاکرات کریں گے تو آیا ریاست کو وہ قابل قبول ہوں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا ریاست افغانستان کے پرسپیکٹو میں اپنی پالیسی چینج کرے گی؟ افغانستان میں ریاست کو طالبان چاہیے، اور وہ افغانستان کے طالبان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ پاکستان کے اندر طالبان چاہیے تاکہ وہ ریاست کی پالیسی جب ان کو ریکوائرڈ ہو کابل تک لے جا سکیں۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ آیا جرگے کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ پاکستانی ریاست کو قابل قبول ہوں گی، کیونکہ پاکستانی ریاست تو اپنی پالیسیز افغانستان میں طالبان کے ذریعے ایکسٹینڈ کرے گی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ جو ہے نا میرے خیال میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل عرفان، اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیں، پچھلے دنوں 2-3 دن بھی نہیں ہوئے اس کو، کہ باجوٹ میں پیپل پارٹی کے جو فارمر ایم این اے ہیں چھٹان صاحب، ان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی ہے بلوچستان باجوڑ کے ایک اور لیڈر کی بھی، کہ جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم
یہ امن پاسون کر کر کے تھک گئے ہیں، اور اس نے کہا کہ اس کا گلہ جو ہے یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے تھا کہ آپ کی کوئی پالیسی واضح ہو اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم امن کے لیے کوئی آواز اٹھا دیں. تو اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں جس طرح ایک انڈیویجول تھک جاتا ہے تو اسی طرح کلیکٹیویٹیز بھی تھک جاتی ہیں. یعنی قوم بھی تھک جاتی ہے، آپ کا وہی، مطلب یہ ہے ہاں، کلیکٹیویٹی سے؟ میں بالکل ایک قوم بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل پاسون ہو رہے ہیں وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک مختلف علاقوں میں، لیکن جو ہمیشہ ریاست کی پالیسی اور اس سے پہلے جو ہے کلونیل پاورز کی پالیسی تھی کہ ریزسٹنس کو پاکٹس کے اندر بے شک اس کو وائبرنٹ رکھا جائے، لیکن اس کو دوسرے علاقوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے نہ دیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وزیرستان کے اندر امن کے لیے لوگ نکلتے ہیں، پھر خیبر کے اندر ہم دیکھتے ہیں امن کے لیے لوگ نکلتے ہیں، باجوڑ میں نکلتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی بانڈ نہیں بنتا. بانڈ سے مراد یہ ہے کہ ان مختلف علاقوں کے لوگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک کامن فرنٹ نہیں بنا سکتے. اور یہاں پر دیکھیں عرفان، آپ میرے ساتھ ایگری نہیں کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے ایگزسٹنگ لیڈرشپ کا، کیونکہ مثال کے طور پر وزیرستان میں نکلے ہوئے لوگ وہ وزیرستان ہی کے ہیں اور وہ وزیرستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز بے شک وہ تمام مظلوموں کے لیے ہے. اسی طرح باجوڑ خیبر میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ واحد اینٹیٹیز ہیں جو کہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کا ان سب جگہوں پر میں، یعنی وزیرستان ان تمام جگہوں میں ان کی موجودگی ہے. تو میرے خیال میں اگر میجر پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک کامن پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کر کے منظر عام پر آ جائے تو پھر اس کا کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے. ادروائز یہ اسی طرح آئسولیٹڈ پاکٹس کے اندر یہ امن کے حق میں اور وائلنس کے خلاف یہ پاسون ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. نو منګه د باجوړ امن ایکشن کمیټې دا فیصله کړې ده چې بیا به منګه په دې خپلو ټولو قبایلو باندې ګرځو، د نن نه بیا ستاسو د سیاسي پارټو خپله او زموږ خپله چې ته زما غم ته نه تیار، زه ستا غم ته نیم تیار. زمونږ او ستاسو لارې به جدا شي، تاسو خپل غم کوئ، یا خو به چې موږ کوم اعلان وکړو یا تاسو اعلان وکړئ، یا به موږ ټول قبایل په مشترکه طور باندې یو کمیټي جوړه کړو. موږ به درته اعلان وکړو چې په فلانۍ ورځې باندې به موږ اسلام آباد ته ځو، بیا راسره ټول روان شئ، څومره منتخب غړي دي، څومره د پارټو سربراهان دي، که راسه په دې دوو کې یو تم نیستی تیار. نو نور وروره دا په پاسونونو باندې موږ ستړي شو، موږ پاسونونه کوو، په لکاو خلک راوباسو، تاسو راشئ تقریر راته وکړئ او بیا نانه ځئ. فیض صاحب ابھی آپ نے صحیح بات کی، بلکہ میں نے اور آپ نے نہیں، چٹان صاحب نے صحیح بات کی. آپ امید ہے اس کا کلپ چلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. 2 کلپس ہیں، ایک میں چٹان صاحب ہیں، ایک میں وہ شہاب صاحب ہیں. میرے خیال میں یہ جو ہے نا باجوڑ سے پولیٹیکل لیڈر ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو جنگ ہوگی پھر وہ بہت پھیلے گی، یعنی پھر سارے پشتونوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. یہ بہت تھریٹننگ بات اس لیے ہے کہ یہی بات پاکستانی ریاست کے اندر بلکہ فوج کے اندر مختلف طبقے کر رہے ہیں کہ جس طرح افغانستان میں جو ہے نا جنگ جاری تھی، تو میں نے خود سنا ہے اعلیٰ رینکس کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ افغانستان میں اگر نیٹو کے 48 ممالک ہیں اور یو ایس کی سربراہی میں لڑ رہے ہیں تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ جو ہے نا 1 ملین افغانستان کے لوگوں کو اپنے اپنے ملک میں سیٹل کرا لیں، افغانستان کا قضیہ ختم ہو جائے گا. اب افغانستان کا قضیہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن افغانستان کی زمین کس کے پاس جائے گی اگر یہ افغانستان سے لوگ اس طرح جو نکالے جائیں گے ان اداروں کی ایما پہ؟ زمین کے لیے تو جھگڑا ہے. جی زمین ہی کے لیے تو جھگڑا ہے. میں اسی طرف آؤں گا، لیکن دیکھیں وہ ان کے لیے تو سلوشن ہے، ہمارے لیے تو سلوشن نہیں ہے. ہماری تو زمین ہے، وطن ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی اب پاکستان کی طرف بات آ گئی، یعنی اب جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے اداروں میں کہ ان لوگوں کو یہاں سے ماس ڈسپلیسمنٹ ہو.
ہم یہ دیکھ چکے ہیں گزشتہ 22-23 سالوں میں کہ سوات سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی، ماس ڈسپلیسمنٹ، یعنی بے دخلی ہوئی، وزیرستان سے ہوئی، ہر ایجنسی سے ہوئی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ کو چھوڑا گیا، اور کچھ جگہوں پہ جہاں پہ اسٹریٹجک جگہ ہیں ان میں ابھی بھی ان میں لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، یا وہ بقاخیل کیمپ میں ہیں یا افغانستان میں ہیں۔ اب یہ پالیسی کیا بڑے لیول پہ یہ لا رہے ہیں کہ سب لوگوں کو نکالیں، اور پھر جہاں جہاں مائنز ہیں، جہاں جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ لوگ پھر جو ہے نا ان کے لیے کوئی اور جگہیں آباد کریں اور ان کو یہاں اسٹیبلش کریں۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو اپروچ ہے ڈسپلیسمنٹ کا، یہ افغانستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ افغانستان کے طالبان بھی بار بار پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کو اپنے ان علاقوں سے نکال دیں گے جو آپ کے بارڈر کے قریب ہیں، یعنی پاکستانی طالبان کو، یعنی ڈسپلیس کر دیں گے ان علاقوں سے، ہم نارتھ میں لے جائیں گے۔ پاکستان بھی اس کو ایز اے سکسیس سٹوری پیش کرتا ہے۔ اب یہی بات وہ سویلین تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ اب ان قبائلی لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ اس لیے جو باجوڑ کی لیڈرشپ نے بات کی، اور ہم نے ابھی کلپ چلایا بھی، کہ اس وقت جو لڑائی ہوگی اس میں سارے پشتون ڈسپلیسڈ ہوں گے، یہ جگہ جائیں گی، ریاست کو جائیں گی یا طالبان کو جائیں گی، یہ بات کی بات ہے، لیکن عام لوگ یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ پھر وہ ان کے لیے جو ہے نا اٹک کے اس پار جگہ تلاش کی جائیں گی، یا وہ خود اپنے لیے تلاش کریں گے، تو اس سے ایک اور سیٹ آف پرابلم جنریٹ ہوں گے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے جو آپ یا باجوڑ کے زوما کر رہے ہیں، پولیٹیشین کر رہے ہیں، کہ پاکٹس میں ریزسٹنس کی بات نہیں چلے گی۔ بات یہ نہیں ہے کہ جرگہ جائے اور طالبان سے مذاکرات کریں۔ بات بنے گی تب بنے گی جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور عوام ایک پیج پہ ہوں گے اور ایک منظم ریزسٹنس شروع کریں گے، اور وہ نہ عوامی نیشنل پارٹی کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے بغیر ہو سکتی ہے، اور نہ پی ٹی ایم کے بغیر ہو سکتی ہے، اور نہ دوسرے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بغیر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ جے وائی ایف جو ہے یا مذہبی پارٹیز ہیں وہ ہمیشہ ریاست ہی کی سیاست کرتی چلی آ رہی ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کے ریزسٹنس کا حصہ بنیں گے، وہ ہمیشہ ریاست کی تابعداری کریں گے۔ لیکن جو قوم پرست پارٹیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور جو پروگریسو پارٹیز کسی زمانے میں رہی ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی، شاید ان کے ساتھ ان کا کوئی اتحاد چلے اور کوئی ریزسٹنس کی بات نکلے۔ ادروائز میرا نہیں خیال کہ یہ جرگوں کا مسئلہ ہے، یا طالبان کے ساتھ بیٹھ کر پشتون جو ہیں اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ٹھوس، مربوط اور کوآرڈینیٹڈ ریزسٹنس جو اکراس دا کنٹری ہو، پختونخوا تک بھی محدود نہ ہو، نہ قبائلی اضلاع تک، بلکہ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ملے، جیسے ایک زمانے میں ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی یا اس طرح کی موومنٹس۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پہ آتی ہے۔ ہاں عرفان، دیکھیں آپ نے جو بات کی، اسی حوالے سے میں کہہ دوں کہ فرت اللہ بابر صاحب جو کہ پیپل پارٹی میں اہم عہدوں پہ رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے، اور لاسٹ ٹائم اس کو سینٹ کا الیکشن لڑنے بھی نہیں دیا گیا، وہ اسی وجہ سے کہ وہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے آگے جا کے بھی سول رائٹس کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بلوچ یہ جہتی کمیٹی کا جو پروٹیسٹ اسلام آباد میں جاری ہے، اس موقع پر اس نے ایک جرنلسٹ سے بات کی، اور اس نے کہا کہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مزاحمت کی سیاست، مزاحمت کی صحافت اور مزاحمت کی سول سوسائٹی وہ ختم ہو گئی ہے، جو کہ بہت یعنی الارمنگ بات ہے۔ میں ان کی اس بات سے بہت ایگری کرتا ہوں، وہ اس سینس میں کہ دیکھیں جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم ان کی پلیٹ فارم سے بھی یعنی ریزسٹنس کی، اور ریزسٹنس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ریاست مخالف، یعنی ریزسٹنس سے مراد یہ ہے کہ ریاست کی وہ پالیسیز کہ جن کے بارے میں سب کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو ان پالیسیز جو ہے ان کی مخالفت کرنا۔ اسی طرح مسلم لیگ جو ہے ہم اس میں نہیں دیکھتے، پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کبھی اس قسم کی ریزسٹنس کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا وجود جو ہے وہ ریزسٹنس کے خلاف وہ ہے۔ پی ٹی ایم کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ کل دیکھیں خیبر ڈسٹرکٹ میں، باب خیبر میں، وہاں پر دیکھیں جمع ہوئے
زوان کو کی خیل اتحاد، ٹھیک ہے نا، یعنی جوان کو کی خیل اتحاد، وہ جمع ہوئے، انہوں نے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس کیا. ملٹی پارٹی کانفرنس اس حوالے سے شاید وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں علاقے کے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوکل لیڈرز تھے یا ورکرز تھے وہ اس میں شریک تھے، اور ان کی ایک ڈیمانڈ ان کا ایک یہ تھا کہ ملک نصیر کوکی خیل جس کو پچھلے سال اکتوبر میں ایک میٹنگ کے لیے پولیس نے بلایا اور پھر وہیں سے اس کو غائب کر دیا، پھر کبھی ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ، پھر تیسرا مقدمہ، ابھی وہ تمام مقدموں میں بری بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ، تو اس کی رہائی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. میں جو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لوکل لیول پر ملٹی پارٹی کانفرنس انہوں نے کر دی. وہاں پر باجوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو مولانا خان زیب جو ہے اس نے اپنے سر کا نذرانہ وہ پیش کیا امن کے لیے، لیکن وہی بابر صاحب والی بات آ جاتی ہے کہ ہم مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پر یہ چیزیں ان کو اسی طرح، شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے لوکل ورکرز اور پارٹیز کو کہا ہے کہ بس آپ اپنے اپنے علاقوں میں سول سوسائٹی کے آرگنائزیشن یا جو امپرامپٹیو کوئی اتحاد بنتا ہے اسی میں بات کرتے رہیں، ہم پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس پر بات نہیں کریں گے. یعنی مثال کے طور پر جتنی جگہوں پر پاسون ہو رہے ہیں، میں پی ٹی آئی کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ ان تمام پاسون کا حصہ ہیں، لیکن بطور پارٹی نہیں. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی بھی سپورٹ کرتی ہوگی ان کے ورکرز، لیکن بطور پارٹی ان کا سٹانس میرے سامنے ابھی تک کلیئر نہیں ہے. پیپل پارٹی کا نہیں ہے، پی ایم ایل این کا جو ہے وہ نہیں ہے. تو نہیں، انہوں نے تو اگست میں مہم چلانے کی، یا اگست میں جو ہے نا بات کی ہے عرفان، کہ وہ مجھے پتہ ہے آپ کیا کہیں گے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی نے باچا خان مرکز میں ملٹی پارٹی یا آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 23 اگست تک اگر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ یہ طالبان فینامنا جو ہے اس کی مثال سیلاب جیسی ہے. تو سیلاب کا ریلا آ چکا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اگر اس سیلاب کے سامنے 1 مہینے تک بند نہیں باندھا گیا تو ہم پھر یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو 23 اگست تک بلوچستان باجوڑ کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا. 23 اگست بہت بڑا، دیکھیں بہت بڑا ٹائم لائن انہوں نے دے دیا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اگر مثال کے طور پر باجوڑ کے لوگ وہ پشاور تک نہیں آ سکتے، وہ اسلام آباد تک اگر نہیں جا سکتے، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہر جگہ موجود ہے نا. یہ مل بیٹھ کے اسلام آباد کے اندر کوئی پروٹیسٹ کر لے. بلوچ یکجہتی کونسل کمیٹی جو ہے اس کا پروٹیسٹ دیکھیں نا، 20 دن اس کو ہوئے. عرفان، ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر ان کو جگہ نہیں دی جاتی. حکومت بے شک ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس خاموشی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خاموشی رضامندی کی نشانی ہوتی ہے، تو ہم نے پیپل پارٹی کا کوئی لیڈر نہیں دیکھا کہ وہ ان کے پاس جائے. ہم نے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں دیکھا. ہم نے این پی کا، سوائے دیکھیں چند ناموں کے، یعنی افراسیاب خٹک صاحب ریگولر جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فرت اللہ بابر صاحب ریگولر جاتے ہیں، ایمان مزاری جو ہے وہ تو سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل نہیں ہے، وہ تو مسلسل وہاں پر موجود ہے. آج میں نے دیکھا کہ بشرا بی بی جو این ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ وہاں پر گئی ہے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، لیکن کوئی بڑی پارٹی کا کوئی لیڈر ان کے پاس نہیں گیا. میں اس پر اس چیز سے حوالے سے وہ ہوں عرفان کہ ابھی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ نوجوان نکلے ہیں، لیکن نوجوان وہ تحریک کو ایک روح دیتے ہیں، لیکن اس تحریک کو چلانے کے لیے وائز پرسنز چاہیے ہوتے ہیں،
اور وہ وائس پرسن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں، وہ اس وقت مسنگ ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے کیا نوجوانوں میں ایک ڈیزلوژنمنٹ نہیں ہوگا؟ وہ پھر اس ڈیزل پاسون کے لیے بھی کہ وہ کہیں گے کہ کیا فائدہ نکلتا ہے اس کا کہ ہم سڑکوں پر بالکل فیض نکلتے ہیں، ہم صاحب، پر گولیاں چلتی ہیں. ڈسلوژنمنٹ تو ہوگا، اور میرے خیال میں کچھ طبقوں میں ہے بھی. ہوں، اور وہ ہم جب پوڈ کاسٹ ریلیز کر لیتے ہیں تو کمنٹس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ڈویژن ہے، ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس کلیئرٹی کی بنیاد پر جو ہے نا بہت زیادہ ڈسلوژنمنٹ ہے، مایوسی ہے. لیکن میں ان نوجوانوں سے ایک بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا، اور آپ سے بھی، کہ ہم یہ مزاحمت کی کیوں بات کریں، یا اس وقت پشتونوں کو کیوں ضروری ہے کہ وہ نکلیں. ہم نے بتدریج دیکھا ہے اس پورے ہسٹری میں کہ ایک وقت میں جب افغانستان میں یہ سارے عوامل ہو رہے تھے جہاد کے نام پر، اور شوروی اتحاد یا ان دنوں جو سوویت یونین تھا وہ آیا، تو یہاں سے باقاعدہ جو جہاد کے نام پر امریکہ نے پوری جنگ یہاں سے شروع کی، اور یہ ایک بہانہ ہوا کہ نہیں وہ گرم پانیوں تک آئیں گے. پاکستانی جرنیلوں نے یہ کہا، تو ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جنگ اس سے پہلے جو نقشے تھے ان میں چھڑ چکی تھی. یعنی برزنسکی سے لے کر، یعنی جو ویتنام میں شکست ہوئی امریکہ کو، اس کا بدلہ انہوں نے افغانستان میں لینا ہی لینا تھا. تو سوویت یونین آتا یا نہ آتا، ان کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے نا ایک کیچ تیار ہو چکا تھا. افغانستان کی زمین اس کے لیے انہوں نے ہموار کر دی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں بھی عوامی نیشنل پارٹی، یعنی جو پشتون زعما تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور روس کی لڑائی ہے، یہ اس میں پشتون ہی جلیں گے. ابھی دوبارہ ہم اگر اس بات کو دہرائیں ایک اور طریقے سے، دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم سارے پشتونوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. اس وقت پنجاب یا اس کی سیاست پاکستان کو رول کر رہی ہے. پورا پاکستان پنجاب کی سیاست کے امیج میں امٹ پڑا ہے. پنجاب کے پاس نہ کوئی ایسی زمین ہے، نہ ایسے وسائل ہیں. اس کے پاس ایگریکلچر زمین ہے، لیکن اگر پیداوار دیکھیں مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے، تو پورے پنجاب کی زمین کو بیچ کر بھی اور اس کے اجناس بیچ کر بھی آپ ایک فلیٹ نہیں خرید سکتے F-16 کا. یعنی اتنا اسلحہ مہنگا ہے، اتنی مارکیٹ چڑھ گئی ہے کہ آپ زمین یا کاروبار یا آپ زمینداری سے فوجی جو ہے اخراجات نہیں پورے کر سکتے. آپ کو جیو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل زمینوں کے سودے کرنے پڑیں گے گلوبل مارکیٹ کے ساتھ، تاکہ آپ کچھ پیداوار لے آئیں اسٹیٹ کے لیول پر. عرفان، دوسرے لیول پر آپ کو معدنیات بیچنے پڑیں گے، تاکہ آپ امریکہ جیسے ریاستوں کو وو کر سکیں، ان کو ہم نوا بنا سکیں. آپ دیکھیں بار بار ٹرمپ تیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن بات تیل تک نہیں بنتی. یہاں اسٹریٹجک ایسٹس ہیں بہت زیادہ، اور وہ ہیں یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں. ہماری ریاست بھی مجبور ہے. وہ ریاست یہ علاقے اس لیے بھی لینا چاہتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کا اشرافیہ کا بقا اسی میں ہے، کہ وہ ان علاقوں میں جتنی جلدی اور جتنے زیادہ تر عمل دخل ہو ان کا، یہ پوری کینٹونمنٹس کے حساب سے لے لیں اور ان کے سودے فورن کنٹریز کے ساتھ کر لیں. تو میں اینڈ اس پہ کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کیوں ان نوجوانوں کو لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر رہے. تو اتنا پیسہ انوالو ہے، ہمارے بڑوں کو بھی شاید کچھ اتنا نظر آ رہا ہے اس میں کہ ان کو کچھ ملے گا ان کانٹریکٹس میں. کانٹریکٹس ہوں گے امریکہ کے، ان کی سیکیورٹی کے کانٹریکٹس ملیں گے ہماری ریاست کو، لیکن نیچے جو پیسہ آئے گا، کچھ جو چیزیں آئیں گی وہ ان لوگوں کو ملیں گی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے آوارے میں ہے کہ یہ ینگ لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ سرپرستی پرووائڈ کریں. جی عرفان، ویسے میرے خیال میں آپ نے بغیر سوچے یہ ایک بات کہہ دی کہ آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں بلوچستان اور پختونخوا میں کہتے ہیں اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یا جی اسٹریٹجک منرلز ہیں. تو میرے جی خیال میں وہ نیا بل جو بلوچستان اسمبلی نے آلریڈی پاس کیا ہوا ہے، اور ہمارے کیبنٹ نے تو یہاں پاس کیا ہے لیکن اسمبلی میں رکا ہے، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ. تو اس قانون کے اندر یہ بات ہے کہ جن منرلس کو اسٹریٹجک ڈکلیئر کیا جائے تو اس پر لوکل
لوگوں کا جو ہے کلیم وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ بھی وہ اسٹریٹجک ایسٹس کی بات وہ کر رہے ہیں, تو یہ ویسے بڑی خطرناک بات ہوگی. دوسری نہیں, ایک منٹ, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اسٹریٹجک منرلز کہنا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. یعنی کبھی کبھی باڈی بھی اسٹریٹجک منرل بن جاتی ہے ریاست کے لیے, اس کو کہتے تھے اسٹریٹجک ایسٹ. یعنی پشتونوں کی باڈی جب ریاست کو چاہیے تھی تو ہمارے بچوں کو جس طرح سوسائڈ بمبر بنایا گیا وہ اسٹریٹجک ایسٹ تھے, لیکن ریاست کے لیے اسٹریٹجک منرل ہی تھے. تو یہ جو اسٹریٹجک کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے ساتھ کن بنیادوں پر کیا جائے. اگر وہ زمین ہے تو اس پہ, اگر وہ پہاڑ ہیں تو اس پہ, اگر وہ منرل ہے اس پہ, یا لوگ ہیں اس پہ. تو اب تک پنجاب میں کوئی ایسی اسٹریٹجک جگہ نہیں ہے کہ اس پہ کمپرومائز کرے ریاست, کیونکہ سب سے بنیادی ترجیح ریاست کی ہے کہ وہ پنجاب کو بچائے اور اس کے زمین کو اور اس کے لوگوں کو. اگر عرفان, سودے ہوں گے تو وہ بلوچستان پہ ہوں گے اور وہ خیبر پختونخوا پہ ہوں گے. اسی پہ آپ کی سیاست چلے گی اور اسی پہ آپ کی ریاست چلے گی. تو آپ سیاست دانوں سے کیا امید رکھیں گے کہ وہ ریاست کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پشتونوں کا مقدمہ لڑیں؟ میرے خیال میں اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. نا عرفان دیکھیں, اس میں پنجاب کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور بلوچستان اور پختونخوا کا ہے کہ یہ دونوں جگہ جو ہے اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہیں. اب میں نے پنجاب کی بات نہیں کی, میں نے پنجاب کا جو ایلیٹ اشرافیہ لاہور اور ایچیسونین اشرافیہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے. ہاں عرفان, پنجاب بھی اسی کے قبضے میں. ہاں ویسے ایک بات ہے, آپ نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی, شاید ہم نے کسی پوڈ کاسٹ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, کہ بہت پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ بلوچستان اور پختونخوا جو ہے ان صوبوں کی گورننس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے, جس کے لیے باقاعدہ ایک پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا. دھرنے شروع ہو گئے, پھر ایک نئی پارٹی آ گئی ان کی حکومت. ویسے وہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیشن تک پہنچ گیا ہے, اور وہ اس سینس میں اس بنیاد پر وہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں, بلوچستان سے چھوٹے بچے اور خواتین وہ یہ فریاد لے کے کہ ان کے مردوں کو ڈس اپیئر بنا دیا گیا ہے, ان کو کوئی داد رسی ملے یا وہ کسی طریقے سے بازیاب ہوں, تو وہ اسلام آباد آ گئے, اور صوبائی حکومت باقاعدہ ان کے خلاف ہے. بلوچستان کی صوبائی حکومت ہمیشہ ان کے بارے میں جب بات کرتی ہے تو اس طرح یعنی لینگویج سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی دہشت گرد تنظیم یا گروہ کے حوالے سے بات کرتے ہو. یہی ہمارے صوبے میں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے صوبے کے اندر کوارڈ کاپٹرز حملے ہو رہے ہیں, لوگ مسلسل مر رہے ہیں. طالبان جو ہے ان کا ریسرجنس ہم دیکھ رہے ہیں, جگہ جگہ پر لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے, لیکن ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے ہمارے صوبائی حکومت کا اور ہمارے صوبے کے عوام کا. تو یعنی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی منسٹر ان پاسون میں کہیں کبھی گیا ہو, یا ہمارے کسی ذمہ دار یعنی حکومتی رکن نے ان کے حق میں کوئی بات کی ہو. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے زیادہ قسم پرسی والی حالت کیا ہوگی کہ آپ کے صوبے کے اندر ایک کوٹ ان کوٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, لیکن وہ گورنمنٹ آپ سے ٹوٹلی ڈیٹیچڈ ہو, کہ جیسے ان کا آپ کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے اور آپ کا اس حکومت کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. تو جو آپ کہہ رہے تھے نا, کیا یہ جی آپ ہمیشہ کمزور جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کچھ کی دادرسی کرتے ہیں لیکن کچھ سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں. المیہ یہ نہیں ہے کہ اس صوبے میں ایک پارٹی ہے اور وہ تیسری دفعہ جیت رہی ہے, اس کا نام پی ٹی آئی ہے, اور اس کا موٹو ہی انصاف ہے لوگوں کو دلانا, اور اس کا یہ حال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, انصاف تو چھوڑو ان کو زندگی میسر نہیں ہے امن کی. المیہ اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ ایک ریاست ہے, اور ریاست کا ایک پرپس ہوتا ہے ماڈرن دنیا میں, اور وہ ریاست اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. کس کی بہاف پہ؟
ट्रंप के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे? एक ग्लोबल अशराफिया के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे? उन लोगों के बिहाफ पे कि जो उन्होंने गजा से लेकर यूक्रेन तक एक जंग मुसल्लत की हुई है इस दुनिया में गरीबों पर, उसके बिहाफ पे, उसकी तरफ से हमारी रियासत वो काम कर रही है जो पाकिस्तान के लोग के जहनों में भी नहीं आते और न वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो काम नहीं भी कर रही तो जो अवाम के खिलाफ काम हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, कम से कम हमारी रियासत उसको खत्म नहीं कर रही है, उसके सामने बंद नहीं बांध रही। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर हमारी उम्मीदों का कोई महवर हो सकता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी किस पे है? वो रियासत पे है। रियासत के सारे रिसोर्सेज अवाम से आते हैं, रियासत की पूरी लेजिटिमेसी पॉलिटिक्स से आती है। रियासत जो कुछ कर रही है पार्लियामेंट के बुनियाद पर वो दुनिया को ललकार सकती है डेमोक्रेसी के नाम पर, जो इस वक्त हमारी रियासत भी कहती है तो हाइब्रिड रिजीम, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे है। लेकिन वो रियासत आज मिल जाती है ट्रंप के साथ, वो रियासत मिल जाती है उस ग्लोबल इस्तेमार के साथ कि जिनका मकसद ही आपके मिनरल्स के हसूल के लिए आपका तिया पांचा करना है। ये बड़ा अलमिया है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि इस अलमिये के साथ साथ ये उससे के साथ एक और अलमिया है कि हम एक रेजिस्टेंस या मज़ाहमती कुव्वत नहीं बना पा रहे या नहीं बन पा रहे कि इन इदारों को इनके मजालिम से या इनके ग्लोबल गठजोड़ से रोक सकें। उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है पॉलिटिकल एंटिटीज पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे। बदकिस्मती से ये वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थी पास्ट में। ये हिस्ट्री का तसलसल नहीं है, रप्चर आ चुका है, इस पे पश्तो में शलून कहते हैं। ये दरार आ चुकी है पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम के दरमियान। ये वो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं हैं जिसके लिए बेनज़ीर भुट्टो जैसे लोगों ने मौत कबूल की, या जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना जेल में गए, या उससे पहले बलोच बहुत से सरदार उनको मारा गया, या फिर अवामी नेशनल पार्टी के लोग मारे जा रहे हैं। अब जो हमें सियासत नजर आती है वो इन डेड बॉडीज के ऊपर होने वाली सियासत है। पॉलिटिकल पार्टीज मजीद डेड बॉडीज नहीं देना चाहती, इनकी लीडर्स नहीं मरना चाहते, ये मार्केट के साथ कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। लेकिन हमारी और आपकी तवक्कुआत हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर तवक्कुआत ख़त्म नहीं हो रही तो एक तरफ तो रियासत को मुर्द इल्ज़ाम देना होगा, उसके खिलाफ बंद बांधना होगा, दूसरी तरफ इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस जमूत से निकालना होगा। ये नौजवान कर सकते हैं जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। मैं आपसे इस हद तक तो एग्री करता हूं, लेकिन इसको फिर कोऑर्डिनेट किस तरह करना होगा? ये सिर्फ वजीरिस्तान तक न रहे न बाजोड़ तक रहे, इसको कोऑर्डिनेट करना होगा लाहौर तक, कराची तक, क्वेटा तक। ये बहुत खुशकिस्मती थी हमारी। हमारे दोस्त फिर कहते हैं कि हम पीटीएम की बात करते हैं, हम पीटीएम की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसने पीटीएम ने इस जमूत को तोड़ा था। हमें 2-3 साल पहले तक ये जमूत तोड़ता हुआ नजर आते थे, ये टूट चुका है। उन्होंने कराची से लेकर बलूचिस्तान तक लोगों को और लाहौर तक लोगों को कनेक्ट करने की बात की। हमारे लिए पीटीएम एक इस्तिआरा है, एक पार्टी नहीं है कोई, या एक सोशल मूवमेंट नहीं है। एक दफा फिर हमें इस तरह के इस्तिआरों की जरूरत है। तो मैं फैसल आपसे इसलिए जानने की कोशिश करूंगा कि हमारे सामने मज़ाहमत तो है लेकिन रियासत ठस से मस नहीं हो रही। ये मुज़ाहमत किस तरह मजीद तामीरी बनाए जाए, इफेक्टिव बनाए जाए, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपके जहन में कोई ऐसी तदबीर है ताकि प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम कोई पॉजिटिव नोट पे इस प्रोग्राम पॉडकास्ट को ख़त्म कर सकें? देखें इरफान, मैंने शुरू में कहा था कि कॉलोनियलिज्म का एक टूल ये था कि आप रेजिस्टेंस के फ्रंट को फ्रेगमेंट कर दें, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन उनकी कर दें तो उनका कोई यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ना बने, तो फिर उनको डील करना बहुत आसान हो जाता है रियासतों के लिए भी। मैंने प्रोग्राम के शुरू में जो आपको कहा ना, मुझे जिस चीज़ का अफसोस है वो ये है कि हम देखते हैं कि नौजवानों में मुज़ाहिमत की एनर्जी मौजूद है और वो उस एनर्जी को यूटिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो वाइज पर्सन्स नहीं देख रहे
کہ جو ان نوجوانوں کی اس انرجی کو اس طریقے سے چینلائز کر دے کہ اس سے ایک نیشنل آواز بنے، ایک قومی آواز بنے۔ پی ٹی ایم کا دیکھیں، منظور احمد پشتین، محسن داوڑ، علی وزیر، ثناء اعجاز، یہ جتنے بھی خواتین تھیں، اور اس میں عصمت شاہ جہان، یہ سارے دیکھیں، ان کو داد میں اس لیے ہمیشہ دیتا رہوں گا کہ انہوں نے ڈی آئی خان سے نکل کے وہ صرف اسلام آباد پر پھر رکے نہیں، لاہور تک گئے، لاہور سے نکل کے وہ کراچی تک گئے، کراچی سے پھر نکل کے وہ بلوچستان میں گئے، جگہوں پر کوئی ایسی جگہ پاکستان میں نہیں رہی، ایون گلگت بلتستان تک جو ہے ان کے جی فٹ پرنٹس چلے گئے۔ اور دیکھیں اس وقت اندازہ ہوا سب لوگوں کو کہ یہ کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک علاقے کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر مظلوم کو یہ لگا کہ جیسے یہ ان کی آواز ہو۔ یعنی وہ ان کے جو میرے خیال میں دیکھیں اس کو تو مسلسل کچلا جا رہا ہے پی ٹی ایم کو، یعنی اس وقت 4,500 سے زیادہ پی ٹی ایم کے ورکر اور لیڈر جو ہیں ان کو شیڈیول 4 میں ڈالا گیا ہے، اور شیڈیول 4 وہی ہے کہ یعنی جس کا نام شیڈیول 4 میں آ جائے تو وہ اپنے یعنی تھانے کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جن لوگوں کا اسکیجول 4 میں یا شیڈیول 4 جسے بولتے ہیں اس میں نام ڈال دیا جائے، وہ اپنے علاقوں سے یعنی اپنے تھانے کے حدود سے وہ نہیں نکل سکتے، اور نکلنا چاہے تو انہوں نے انفارم کرنا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اجازت نہیں ملتی۔ 4,500 لوگوں کا اب وہ نام۔ اب مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو ایک تھریٹ محسوس کرتی تھی پی ٹی ایم کی پاپولیرٹی کو، تو اس لیے پی ٹی ایم پر جب یہ کریک ڈاؤن ہوا تو ساری پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا اے سائے آف ریلیف، کہ انہوں نے ایک سانس لے لی کہ چلے یہ خطرہ جو ہے یہ تو سامنے سے ہٹ رہا ہے۔ یہ مجھے ویسے اس چیز کا بڑا افسوس ہے۔ عرفان، میں تھوڑا سا صرف اپڈیٹ آپ کو دے دوں، پھر یونیورسٹی آف پشاور کے اس مسئلے پر بات کریں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج جو ہے وہ خواتین اور بچوں کا احتجاج اسلام آباد کے اندر پچھلے 20 دنوں سے، یعنی آج اس کو 20 دن ہو گئے کہ وہ جاری ہے، اور ان کو اجازت ریاست کی طرف سے اس کی نہیں مل رہی کہ وہ کسی گرین سپاٹ پر اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے کسی گرین سپاٹ میں وہ اپنے لیے ٹینٹ لگا سکیں، اور یہ کلائمیٹ چینج کے جتنے بھی وہاں پر جو ہم جو کہتے ہیں نا جس کی روشنی میں یہ بارشیں ہوئیں اور گرمی پھر چلی، یہ سب روڈ پر بیٹھ کے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن جی آج اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ یہ پچھلی دفعہ جب انور کاکڑ صاحب جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی والے اسلام آباد آئے تھے، تو ریاست نے کیا کیا کہ بلوچستان کے اندر جو پیڑ لوگ ان جی کو جگہ دے دی کہ آپ آ کے یہاں پر رائول کیمپ لگا لیں۔ اب جی اسی کو دوبارہ میرے خیال میں اس کو میرے خیال میں نہیں بلکہ کنفرم اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ ایک اور رائول گروپ کو کریٹ کر دیا گیا، اور وہ ہے کہ جی پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے اندر ہمارے جو پنجابی مارے گئے ہیں جن کو دہشت گردوں نے مارا تھا، کہتے ہیں کہ ان کے لیے انصاف ہمیں مہیا کر دیا جائے۔ اب ان کا رائول کیمپ وہاں پر لگا دیا گیا، لگا نہیں ہے، اور صرف وہی کہ دیکھیں ان کی فریاد کو یا ان کی فریاد کی تیزی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایک یہ کیمپ لگا دیا گیا۔ اب عرفان آتے ہیں آخری سیگمنٹ پر، اور نہیں، یہ آپ دیکھیں اس آخری سیگمنٹ سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ دیکھیں یہ جو ریاستیں ہیں خاص کر پوسٹ کالونیل، ان کو انگریزوں نے بنایا تھا اور ٹرینڈ بھی ان افسران کو انہوں نے کیا تھا، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں چاہے ملٹری کے لوگ ہوں۔ دیکھیں یہ کہاں سے ٹریجڈیز کنیکٹ کر لیتے ہیں، یعنی ایک جینوئن ایشو کو دبانے کے لیے کہاں سے وہ ٹریجڈی نکال لیا۔ اب بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو ان کو نہیں مارا، اور ابھی اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو بی ایل اے کو بھی کنیکٹ کر رہے ہیں ریاست سے بہت سے عوامل۔ ابھی کچھ پریس کانفرنس ایک ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا، اس میں بلوچستان کے جو بلوچ سرمایہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں
BLA تھریٹ کر رہی ہے اور ان کے پیسے ہم جمع کر رہے ہیں ریاستوں کے بینکوں میں، پنجاب اور اس سے بیسڈ. پہلے پنجاب کے بینکوں میں. اس سے پہلے عائشہ صدیقہ جو ایک تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پیسے ان بلوچ جو مزاحمت کار ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہیں، بہت سی جگہوں سے پیسے ان کو UAE اور اس طرف سے آ رہے ہیں، یعنی عرب کنٹریز سے. اب یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، میں ان کی مزاحمت پہ بات نہیں اٹھانا چاہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اتنی پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ مزاحمت کے پیچھے بھی جو ریاستیں ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا، شاید ان کا اپنا گٹھ جوڑ ہو. یعنی UAE کے ریاست کا پاکستان کے ریاست سے تعلق یا امریکہ سے تعلق کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو شاید مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن ان کے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے یہ تو آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایک سرمایہ کار کہے کہ ان کو پنجاب کے پیسوں بینکوں میں بھتہ جمع کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو BLA پہ بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی انہی کا حصہ ہے. اگر نہ بھی ہو، جہاں بھی مزاحمت بندوق کی طاقت سے ہوگی وہ ریاست کو انفورس کرے گی، وہ ریاست کو مضبوط کرے گی. ریاست کے پاس پھر ایک جواز بن جاتا ہے اخلاقی، نہ صرف اس مزاحمت کو کچلنے کا بلکہ اس کی بنیاد پر جو ہے نا جینون بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسے لوگوں کو بھی کچلنے کا. جینون اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ریاست جو اپنی پالیسیز کے ذریعے کبھی بم بلاسٹ ہوتا ہے، کبھی سوسائڈ بم ہوتا ہے، اور کبھی ان کے ریل گاڑیوں کو جو ہے نا روک کر ڈومیسائل چیک کیے جاتے ہیں. تو یہ ڈومیسائل چیکنگ کا طریقہ تو ہم لوگوں نے ریاستوں سے سیکھا ہے. یعنی کچھ جگہوں کے ڈومیسائل زیادہ قوی ہوتے ہیں، کچھ کے کم، تو یہ تو ریاست کرتی ہے. لیکن دیکھو ریاست اس موقع پر کیسے کیش کر رہی ہے، یہ انگریزوں کی ٹریننگ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اور ہمارے جو اداروں کے لوگ ہیں، ان کو جن لوگوں نے ٹرین کیا ہے وہ عام لوگوں اور پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لائن پہ لیں، نوجوانوں کو ایک ساتھ کریں. میں تو اس کے بھی حق میں ہوں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اسلام آباد میں تو جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پشاور میں بھی آنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. یہاں بھی جو مارجنلائز طبقے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سولیڈیریٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ PTM نے یہ روایت ڈالی تھی، ریاست نے اس کو توڑ دیا. اب اس روایت کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہمارے ینگسٹرز کر رہے ہیں. ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹیز کی پھر ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ہر جگہ ایک دوسرے کو ساتھ کنیکٹ کر سکیں، ضرورت تو خیر پولیٹیکل پارٹیز کی ہوگی، لیکن شاید اس بنیاد پر ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی موبلائز کر سکیں. اچھا عرفان، ابھی آخری سیگمنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے اندر آج سے ایک اسٹرائک شروع ہو گیا. بوائے اسے کہہ لیں، کلاسز تو ویسی بھی نہیں ہو رہی، لیکن یہاں پر جو ہے اساتذہ کی تنظیم نے جس کو پیوٹا کہا جاتا ہے، پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن، انہوں نے اسٹرائک کی کال دی ہے. ساتھ میں جو کلاس 3 اور کلاس 4 کی جو ایسوسی ایشنس ہیں انہوں نے بھی. اور وہ اس لیے کہ دیکھیں پشاور یونیورسٹی کے تمام ملازمین کہ جس میں اساتذہ اور دوسرے ورکرز بھی شامل ہیں، ان کو پچھلے مہینے کی آدھی تنخواہ ملی ہے، اور ابھی یہ اگست جو ہے اس کا یعنی 5 اگست شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک آدھی وہ تنخواہ بھی نہیں ملی اور اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ہے. اس چیز کے لیے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کا کریں گے. لیکن دیکھیں آج اخبار میں کچھ انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس پبلش ہوئے ہیں کہ جس سے ہم صوبائی حکومتوں کی ترجیحات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں سندھ حکومت نے اس بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے، یونیورسٹیز کے ایجوکیشن کے لیے 42 بلین روپے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، 42 بلین. پنجاب حکومت نے رکھے ہیں 35 بلین. اچھا بلوچستان کہ جہاں پر سب سے کم یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے بھی 8 بلین روپے رکھے ہیں. لیکن ہمارے صوبے کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کی، کہ جس میں حکومت نے پچھلے دنوں دعویٰ کیا تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو قرض دینا چاہتے ہیں، یعنی لون اگر وہ ہم سے چاہے. انہوں نے 34 یونیورسٹیوں کے لیے 10 بلین روپے رکھے ہیں. سندھ میں 42 ہیں، پنجاب میں 35 ہیں،
بلوچستان میں جہاں پر ہم سے بہت کم یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر 8 بلین، ہمارے صوبے میں 34 یونیورسٹیوں کے لیے انہوں نے 10 بلین روپے رکھے ہیں، اور یہ 10 بلین بھی کس طرح خرچ ہوں گے؟ دیکھیں اس 10 بلین میں 3.6 بلین روپے جو ہے وہ ڈی آئی خان میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور سوات میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں پر بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے ہیں. تو یہ 3.6 بلین تو ان دو یونیورسٹیز میں بلڈنگ کنسٹرکشن کے لیے چلی جائیں گی. تو باقی جو بچ گئے 4.4 بلین روپے یہ 34 یونیورسٹیوں کے لیے. عرفان آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دیکھیں مجھے اس دن ایک اکانومسٹ نے فگر بتایا، وہ ایگزیکٹ فگر میں بول رہا ہوں، یہ بڑے دعوے کے ساتھ ہمارے ایجوکیشن منسٹر بھی ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایجوکیشن کے بجٹ کو 4 بلین سے 10 بلین تک بنا دیا، لیکن اس کو ٹوٹل بجٹ کے پرسنٹیج میں اگر آپ دیکھیں نا یہ لیس دین 1% ہے. یعنی ہمارے صوبے کا جو ٹوٹل بجٹ ہے نا اس کا 1% سے بھی کم پیسہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے رکھا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں. اب مجھے نہیں پتا یہ لوگ امن لانے کے لیے آواز تک نہیں اٹھاتے، کہیں پرو امن لیجسلیشن نہیں کرتے، مظلوموں کی فریاد جو ہے اس کو یعنی کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کرتے. اوپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسینشل سروسز ہیں جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ چیزیں شامل ہیں وہاں پر بھی ان کی کارکردگی یہ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے صوبے کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں مزید. دیکھیں فیض صاحب، ابھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے، جب حال یہ ہو کہ پروفیسرز مزاحمت کریں یا اسٹرائک کریں تو وہ تنخواہ کے لیے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب پولیٹیکل پارٹیز مزاحمت یا اسٹرائک کریں تو وہ سیٹوں کے لیے ہوں، فارم 27 یا 25 کی بنیاد پر ہوں، یا پی ٹی آئی جو بہت بڑی پارٹی ہے ہمارے صوبے میں وہ مزاحمت کرے تو عمران خان کی ریلیز کے لیے ہو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پھر جو ہے نا ایمنسپیٹری مزاحمتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ لوگوں کو ہوگا. میرے خیال میں ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا، لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو سیاست ریاستیں کر رہی ہیں اس کی بنیاد پر نہ صرف ہماری سیاست فریگمنٹیشن کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا، اور ڈیوائڈ اینڈ رول ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا سماج جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور ہمارے جو سویلین ادارے ہیں، ایسے ادارے کہ جو سول کو ڈیلیور کرتے ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ ٹیننٹ کی حیثیت ہے. ان کی ٹیننٹ سے مراد یہ ہے اگر ایک پروفیسر ملٹرائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو ترقی مل سکتی ہے اور وہ وائس چانسلر تک بن سکتا ہے، وہ پروفیسر تک بن سکتا ہے. اگر وہ ملٹرائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتا، سیکورٹائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتا تو وہ اسسٹنٹ پروفیسر سے آگے نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک پولیٹیشین اگر سپورٹ ہے اس کو ریاست کے ان پالیسیز کی کہ جو اسٹریٹجک ہے، تو وہ پھر اس کو حکومت بھی مل سکتی ہے، اس کو پالیٹکس میں بھی حصہ مل سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں مل سکتا. تو ہم سب کا جو اوپوننٹ ہے وہ ایک ہے، اس لیے مزاحمت کا محور بھی ایک ہونا چاہیے. ہاں عرفان، اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو ادھر روک دیتے ہیں پروگرام کو. ناظرین، ہم نے جو بات کی آج 4 ویسے تو لگتا ہے کہ مختلف لیکن مختلف نہیں، سارے کنیکٹڈ مسئلے ہیں. ہم نے بلوچی یکجہتی کمیٹی، باجوڑ اور خیبر ڈسٹرکٹ اور ساتھ میں یونیورسٹی آف پشاور کے مسئلوں پہ بات کی. ہمارے بات کا نچوڑ جو میں نکالتا ہوں وہ یہی ہے کہ ان سب جگہوں پر ہم ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ریزسٹنس کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ فریگمنٹڈ ہے، ان کا کامن فرنٹ نہیں بنا، اور ہر ریزسٹنس جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ان کا مسئلہ باقی سب سے الگ تلگ ہے. تو جب تک ہم نے یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، اور صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں، اس میں انسٹیٹیوشنز، ہمارے اداروں یعنی یونیورسٹیز، اور ان سب کا کام ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کر دیں کہ دیکھیں یہ ڈسکنیکٹڈ، آئسولیٹڈ مسئلے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہے نیو لبرل کیپٹلسٹ ماڈل کا، جس کو ہمارے ملک کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے
اینیمی کو، اور اینیمی یہ نیو لبرل کیپٹلزم ہے، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، اس کو ہم ایکسپوز نہیں کرتے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کامن گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں اس وقت تک یہ مزاحمت یہ کامیاب نہیں ہوگی. اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، صحافت نے. اور اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے سب سے جو کمپرومائزڈ انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے صحافت. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.